नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि क्लासेस का जो सिलसिला बीच में रुक गया था दोबारा से शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ये रेगुलर रहेगा इस कोर्स के इंशाल्लाह इख्तिताम तक। आप सब ने जो कुछ भी पढ़ा है अगर रिवाइज ना किया हो तो उसे प्रॉपर तरीके से जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं उनके थ्रू रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीच का जो ये गैप है इससे दिक्कत आ सकती है अगर आपने रिवाइज नहीं किया, और सारी चीज़ें फिर से दोबारा शुरू कराना और फिर उनको रिवाइज कराना ये अजीब बात होगी, सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आपके सामने अभी मैंने एक आयत कुरान करीम में से एक तिलावत की, सूरह आल इमरान की है। उस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है कि हाज़ा बयानुल लिन्नासी व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अब तक जितनी आपने ग्रामर पढ़ी है अरबी की, उसके ताल्लुक से आप इस आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको ग्रामेटिकली समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। बस इसमें एक नई चीज़ है जो आज के इस सबक में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, वो है इसमें पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है हाज़ा, हाज़ा बयानुन। तो हाज़ा बयानुन, अगर हम हाज़ा को हटा दें तो फिर बयान लफ्ज़ आप जानते हैं अच्छी तरह, बल्कि हाज़ा का भी एक मुख्तसर सा तारुफ आपको मिल चुका है कि ये इसमें इशारा है। बयानुन, इसी तरह लिन्नासी, इसी तरह हुदन और लिल मुत्तकीन, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की ग्रामर में ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आज हमें आपको बस यही बताना है कि जो जुमला इस्मिया आप सब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जुमला इस्मिया फ्रेम कर रहे थे, बना रहे थे, उसमें आपने सबसे पहले इसमें अलम का इस्तेमाल किया था। इसमें अलम प्रॉपर नाउन को कहते हैं और मुब्तदा की जगह पर आपने प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया और आपने जुमला फ्रेम कर लिया था, सेंटेंस बन गया था। फिर इसके बाद आपने मुअर्रफ बिल्लाम इस्म का इस्तेमाल किया, यानी ऐसा इस्म जो बाय डिफ़ॉल्ट नकिरा था लेकिन उसको आपने मारिफा बनाया और उसको मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया। तीसरा अहम टॉपिक जो आपने समझा था वो ज़मीर का था, और यहीं से क्लासेस कुछ दिन के लिए बंद हो गई। तो अस्माए ज़मायर आपने पढ़े थे, यानी ज़मीर जो था उसको आपने पढ़ा और उसको आपने मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ये तीन तरह के आपने सेंटेंसेस फ्रेम किए थे। तीनों मैं एक साथ स्क्रीन पर इंशाल्लाह लिखूंगा, और दोनों चीज़ें वीडियो और साथ में स्क्रीन शेयर अगर मुश्किल होगा तो मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। और आज की क्लास में जो ये वॉइस नॉइज़ वगैरह इसको माइंड ना कीजिए, इंशाल्लाह कल से सारी चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, और अगर इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होगी इन केस, तो फिर ये क्लास दोबारा से इंशाल्लाह रिकॉर्ड करा दी जाएगी और अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी आप फौरन बताएंगे कि अगर वॉइस में ज़रा भी डिस्टॉर्शन हो तो बता दीजिएगा ताकि हम वीडियो ऑफ कर सकें। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और फिर उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ज़ैदुन और सालिहुन, इस सेंटेंस को अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे। और इसी तरह अगर मैं ज़ैदुन सालिहुन की जगह लिख दूं हुआ सालिहुन, तो भी आप समझ रहे होंगे। और फिर इसी तरह मैं लिखूं अल वलदु,
الولد صالح، یہ 3 مختلف سینٹنسز ہیں، اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 3 ہمارے چیپٹرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پہلے سینٹنس کو اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ بھی زید صالح، زید ایک ایسا اسم ہے جو معرفہ ہے، ایک ایسا اسم ہے جو واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرفوع ہے۔ تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، آپ نے اسے مبتدا بنا دیا اور اس کی خبر آپ صالح لے کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ صالح کے لیے ایک چیز جو اہم تھی بس وہ یہ دیکھنی تھی کہ یہ معرفہ نہ ہو نکرہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خبر یعنی پریڈیکیٹ عموماً نکرہ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن باقی اعتبار سے مطابقت، تو یہ بن گیا جملہ اسمیہ۔ لیکن اس میں بس ایک چیز آپ کو یہ نوٹس کر لینی ہے کہ زیدن جو ہے یہ اس میں علم ہے، اسی زیدن کو میں نے ریپلیس کر دیا ہوا سے، جو کہ ایک ضمیر ہے، اس میں ضمیر، اور اسی ہوا کی جگہ پر یعنی زید کی جگہ پر ہم الولد لے آئے، جو کہ نکرہ اسم تھا جسے الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا اور اسے مبتدا بنا دیا گیا، اور اس کی خبر صالح لے کر آئے۔ تو کل ملا کر آپ نے یہ 3 سینٹنسز دیکھے، اور یہ تینوں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور ان کے پیچھے کے پوری جو رولز ہیں یا سائنس ہے وہ ساری آپ کو کلیئر ہے الحمدللہ۔ ہم یہ ایزیوم کر کے آگے کا سبق شروع کرتے ہیں، اور اگر نہیں کلیئر ہے ان کیس تو پھر آپ کو گو تھرو کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا دھیان سے ان اپلوڈڈ لیکچرز کو جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا چیپٹر ہے جملہ، اگر ہم ٹائٹل کی بات کریں اسمیہ، جملہ اسمیہ میں ہم اسماء اشارہ کا استعمال کریں گے، یعنی ہم یوں کہیں کہ اسماء اشارہ، بلکہ یہ میں سب ہیڈنگ مینشن کر دوں، اسماء اشارہ بطور مبتدا۔ دھیان رہے کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، سب ٹاپک جو ہے وہ اسماء اشارہ بطور مبتدا۔ بس اس بات کو دھیان سے سمجھ لینا ہے کہ آج ہم لوگ کچھ نیا نہیں کرنے جا رہے، بس وہی جملہ اسمیہ ہے جسے 3 طرح سے سمجھ چکے تھے۔ اب آج ایک 4تھ طریقہ ہے، وہ بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی مبتدا کی جگہ پر ہم نہ ضمیر لائیں، نہ وہاں پر اسم علم کا استعمال ہو رہا ہو، نہ معرف باللام اسم آ رہا ہو، تو وہاں پر اگر ہم اسماء اشارہ یعنی وہ اسم جس کو ہم اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے ہم اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلا کام یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسماء اشارہ ہوتے کون کون سے ہیں، کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دیگر زبانوں میں، ہم چاہے وہ اردو کی بات کریں، اسی طرح ہم ہندی کی بات کریں، تو کوئی نہ کوئی ہم اشارے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اردو میں یہ اور وہ، یہ اشارے کے لیے 2 الفاظ استعمال کر جاتے ہیں عموماً عام طور سے۔ ہندی میں بات کریں تو ہم یہ وہ، یہ بھی یہاں بھی وہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہہ دیں یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اور دوسری بات کریں زبان کی انگلش میں، تو وہاں ہم انہیں کہتے ہیں، یہ پروناؤنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یعنی یہ اشارے کے لیے جو الفاظ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یعنی یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈیمونسٹریٹ مطلب ٹو انڈیکیٹ، ٹو ڈیمونسٹریٹ، اشارہ کرنا، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دس اور اسی طرح دیٹ، یہ 2 آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور دس کی ایک فارم اور ہے وہ ہے دیز، اور اسی طرح دیٹ کی ایک فارم اور یوز کرتے ہیں وہ ہے دوز۔ تو کل 4 اشارے ہیں، یعنی 4 ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہیں جو انگلش میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بس ہمیں اب یہ دیکھ لینا ہے کہ عربی زبان کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے۔ تو دیکھیے اردو میں، ہندی میں سب سے کم صرف 2 اور انگلش میں 4 ہو گئے، اب عربی میں زیادہ ہو جائیں گے۔ تو بس اس اسماء اشارے کے چارٹ کو سمجھ لینا ہے اور پھر جملے میں اس کے پریکٹس کر لینی ہے۔ سارے رولز آلموسٹ سب سیم ہی رہیں گے، بہت دھیان سے سمجھیے گا۔
تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اسماء اشارہ کو جان لیں کہ اسماء اشارہ ہوتے کیا ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک چارٹ آپ کے سامنے بنانا ہوگا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایڈجیکٹیوز اور پروناؤنس یہ دونوں ہی عربی زبان میں اسم کی کیٹیگری میں پڑھے جاتے ہیں, سمجھے جاتے ہیں, اور اشارہ بھی ایک طریقے کا اسم ہے, اسے ہم اسم اشارہ کہتے ہیں. اسے ہم مبتدا کی جگہ پر استعمال کریں گے جملے میں, ٹھیک ہے. تو کچھ مشکل کام نہیں ہے. جو پہلا کام یہ ہے وہ یہی ہے کہ اسماء اشارہ ہوتے کون کون سے ہیں, تو ان کا چارٹ ہمارے سامنے, آپ کے سامنے ہونا مسٹ ہے. وہ چارٹ نہیں ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لہٰذا اس کو دھیان سے سمجھ لیں. تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے جو اسماء اشارہ کا چارٹ ہوگا اس میں ہم کن باتوں کو دھیان میں رکھیں گے وہ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو دس اور دیز, دیٹ اور دوز, یہ جو چار بن گئے اشارے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس بنے, یہ کس بیسس پہ بن رہے ہیں فور. یعنی ایک تو یہ دس کا ہی ایک ورژن دیز ہے, اور دیٹ کا ہی ایک ورژن دوز ہے, اور دوسرے الفاظ میں بات کریں تو دس کا ایک ورژن دیٹ ہے. اس میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں بیچ میں جن کی وجہ سے یہاں پر یہ ایک نہ ہو کے چار اشارے بن گئے, ٹھیک ہے. تھا وہ بیسیکلی ایک ہی دس, لیکن جب آپ کو فار کوئی چیز دور ہے آپ سے تو اس کے لیے آپ کو یوز کرنا تھا, تو آپ نے اس دس کی ایک فارم دیٹ بنا لی, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ظاہر سی بات ہے اشارہ کس کی طرف کرتے ہیں, کوئی چیز کی طرف, کوئی انسان کی طرف. تو وہ چیز یا وہ شخص آپ کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے دور بھی ہو سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک جو بیچ میں پوائنٹ آ گیا نکل کر کے, وہ کسی بھی آبجیکٹ کا پاس یا دور ہونا, اس وجہ سے بھی آپ کے سامنے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس یا اسماء اشارہ کے کائنڈس آ گئے. دوسری بات کہ یہ دس دیٹ دیز دوز میں ایک اور چیز کلیئر آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک تو یہ فار اور نیئر کا کانسیپٹ آ گیا. دوسرا آپ دیکھیں تو یہاں پر غور کریں تھوڑا سا, تو یہاں پر ایک سنگولر اور پلورل کا بھی کانسیپٹ کام کر رہا ہے. تو یہ دو میجر پوائنٹس تھے جن کی بیسس پہ آپ کے سامنے انگلش میں چار اشارے بن گئے, ٹھیک ہے. اب عربی میں بھی ایسے ہی کچھ پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر بھی دور اور پاس کا کانسیپٹ ہے, وہاں بھی سنگولر کا پلورل کا بھی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ڈوئل کا بھی کانسیپٹ ہے. ایک چیز جو یہاں نہیں ہے انگلش میں, نہ ہندی میں نہ اردو میں, وہ آپ کے عربی میں بھی ہے, اور وہ ہے, آپ کو پتہ ہے کیا ہونا چاہیے, کوئی گیس کر سکتا ہے. یعنی ایک تو یہ نمبر کے تعلق سے ہو گیا, ایک کسی بھی آبجیکٹ کا دور یا پاس ہونا. تیسرا کیا پوائنٹ ہو سکتا ہے, اگر آپ گیس کریں تو بہت اچھی بات ہے. جو جس کو ہم انگلش میں نہیں خاطر میں لا رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ کیا ہے, وہ ہے جینڈر. تو اب ہمیں ظاہر سی بات ہے جب ہم عربی کے اسماء اشارہ کا چارٹ بنائیں گے تو وہاں پر دور اور پاس کا بھی دھیان رکھیں گے, وہاں پر سنگولر, پلورل اور ڈوئل یعنی یہ جو عدد ہے اس کا بھی دھیان رکھیں گے, اور جینڈر. ان تین پوائنٹس کی بیسس پر وہاں پر اسماء اشارہ بنیں گے پہلے فیز میں. اس کے بعد اور کچھ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے سامنے قریب اور بعید, یہ دو ٹرمز آ گئے. قریب کہتے ہیں پاس کے لیے, اور بعید کہتے ہیں دور کو. اب قریب اور بعید میں بھی ہمارے سامنے دو پوائنٹس آ گئے. وہ کیا, ایک ہو گیا مذکر اور دوسرا ہو گیا مؤنث. بعید میں بھی مذکر اور مؤنث. کہنے کا مطلب ہے عربی زبان یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی اشارہ کسی بھی آبجیکٹ کی طرف, کسی بھی شخص کی طرف جب ہم کو اشارہ کریں گے, ٹھیک ہے, انڈیکیٹ کریں گے, ڈیمونسٹریٹ کریں گے اس کو, تو وہ قریب ہو سکتی ہے یا وہ چیز بعید دور بھی ہو سکتی ہے. تو قریب مینس آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں, نیئر, اور بعید فار, دور. یہ دو پوائنٹس ہو گئے. اس کے بعد یہ سمبل سے آپ جان ہی رہے مذکر مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اور کس کی بات ہوگی, واحد اور مثنیٰ اور
जमा। ये अब इतनी, ये आपके सामने ये तस्वीर, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ये बेस है किसका, नहीं अस्माए इशारा किस तरह से इतने सारे वजूद में है। हम इतनी बात ना करते और आपसे शुरू में ही कह देते कि भाई इतने अस्माए इशारा हैं, ये चार्ट है, ये याद कर लीजिए, इसको हम लोग जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं याद होते। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सबसे पहले वाहिद के लिए हम इशारा यूज करेंगे और वाहिद के साथ साथ मुजक्कर की भी बात हो रही हो जहां, तो वो है हाजा, जिसका इस्तेमाल हम सब जानते हैं, हाजा मिन फजल रब्बी। ठीक है, अभी हमने आपके सामने जो आयत पढ़ी उसमें भी यही है, हाजा बयानुन लिन्नासी। ठीक है, तो ये हाजा। और इसी तरह अब करीब कोई चीज है, ठीक है, करीब है और वो मुअन्नस है लेकिन वो वाहिद भी है, तो उसके लिए आ जाएगा हाजिही। अब ये दो इशारे आपको मिल गए। इसी तरीके से अब आपके सामने इनका जो जमा है ना फॉर्म, वो दोनों की कॉमन है और वो कुछ मुश्किल नहीं है, वो आप कुरान करीम में जा बजा पढ़ते रहते हैं, हा उलाई, हा उलाई, ये भी कोई मुश्किल नहीं था। तो अब हाजा हाजी क्लियर हो गया, साथ में उसकी जो जमा फॉर्म है प्लूरल वो हा उलाई। इसी तरह बईद के लिए जालिका, जालिका, और यहाँ पर मुअन्नस में वही चीज आ जाएगी तिलका, तिलका। अच्छा, जालिका और तिलका, इन दोनों की जो प्लूरल फॉर्म है वो है उलाइका, उलाइका, उलाइका। तो ये भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। तो उलाई का भी आपने बहुत कुरान में पढ़ा है, देखा है। अब उलाई का जो है वो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो या पास हो, या दूर नहीं, दूर ही है, पास की बात नहीं है यहाँ, हाँ वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, तो फिर हम उसके लिए उलाइका का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपके सामने इतने सारे इशारे आ गए। एक हाजा, हाजा के मुकाबले में उसकी मुअन्नस फॉर्म हाजी, इसी तरह जालिका, जालिका के मुकाबले में उसकी मुअन्नस फॉर्म तिलका। और दोनों को आप देख रहे हैं कि ये दोनों इशारे जो यूज किए गए, ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले, इनका जो जो बेसिस ऑफ डिफरेंस कह लीजिए, अलग अलग क्यों लिखे गए, किस वजह से इनको बाइफरकेट किया गया, दो हिस्सों में बांटा गया, वो पॉइंट क्या है उसको याद रखिए। वो करीब और बईद होना यानी पास और दूर होना, दूर यानी बईद और पास यानी करीब, मुजक्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा। तो हाजा हाउलाई, हाजिही हाउलाई, जालिका उलाइका, तिलका उलाइका। अगर अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तो मुसन्ना फॉर्म बनानी मुश्किल नहीं है, और वो आप आसानी से बना लेंगे, समझ लेंगे कि हाजा से आप क्या कर देंगे, जाहिर सी बात है हाजानी। इसी तरह हाजी से हातानी, जालिका से जानिका, तिलका से तानिका। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इस चीज के पीछे इस बात को समझ लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं पहले कि वाहिद में और जमा में आपने क्या किया। ठीक है, तो मुसन्ना फॉर्म बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है मुसन्ना की जो साउंड है वो है आनी साउंड। तो हाजा से बन गया हाजानी। हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा, यानी हाजी से वो हातानी बन रहा होगा। तो इसको भी हम अभी लिख देंगे और साथ सामने आपके एक चार्ट भी शेयर कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो आप अच्छी तरह देख लेंगे, फेयर होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बाद में आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी इतनी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं आपसे किस्तों में, क्योंकि असल क्या मकसद है समझाना, कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आए कहाँ से। यूं ही बस लिख देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हाजा से जो इसकी मुसन्ना फॉर्म बनेगी उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगी, हा जानी, हाजानी। और फिर इसी तरह हाजी से जो बनेगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, हा तानी। अब ये मुश्किल नहीं है, एक बार याद कर लेंगे, ये बार बार आपके काम आएगा। इसी तरह जालिका से बनेगा जानिका, जानिका, और तिलका से बनेगा तानिका। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और वो प्रैक्टिस आपके काम आएगी। अभी फिलहाल आप इसको गौर से देखें ध्यान से कि हाजा, हाजा
اب آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا۔ کوئی آپ میں سے سنانا چاہیں تو آپ سنائیں اسے پڑھ کر کے، تو ہمیں لگے کہ شاید آپ چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ یہ چارٹ پڑھیے۔ جی، واحد قریب کا واحد ہے مذکر کا ہاذا، مثنیٰ ہاذانی اور جمع ہاؤلائی، جی اور مؤنث کا ہے واحد ہاذائی ہتانی اور ہاؤلائی۔ حاضی ہاتانی ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ حاضی، ہوں اور بعید کے لیے ہم پڑھیں گے مذکر کے لیے ذالکا، ذانکا، ہوں اولائکا، جی اور مؤنث کے لیے ہم پڑھیں گے تلکا اور تانکا اور اولائکا۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اب اتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، اب بس ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، ان کو اپنے سینٹنسز میں یوز کرنا ہے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے کچھ ورڈز آپ کو دیں اور آپ سے کہیں کہ ٹھیک ہے انہیں آپ اشارے کے ساتھ استعمال کریں اور مبتدا اور خبر کے تعلق سے آپ کنسٹرکٹ کریں، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں دھیان سے، تو سب سے پہلے دیکھیے گا دھیان سے، یہاں پر میں یہ اس کر دوں، ایک سیکنڈ دیکھیے، ٹھیک۔ دیکھیے اب ہمیں ظاہر سی بات ہے کیا چاہیے، مبتدا۔ جملہ بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں جو اہم ہونی چاہیے ہمارے پاس، وہ کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر، دو ہی اس کے بیسک جو کمپوننٹس کہہ لیجیے، پارٹس کہہ لیجیے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، اگر مان لیجیے ہم مبتدا لے رہے ہیں ہاذا، تو کیا ہاذا جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پر آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماء اشارہ آپ نے معرفہ کی اقسام میں اسے پڑھا ہے، یعنی اسماء اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اور مبتدا کے لیے جو سب سے پہلی جو بیسک اس کے لیے کرائٹیرین ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر یہ ہمیں جو اسم ہو ہمارے پاس وہ معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو۔ تو ہاذا بائی ڈیفالٹ، یعنی جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ سب کے سب ان کا نیچر کیا ہے کہ یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہیں۔ جب وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ ہاذا مبتدا بن سکتا ہے، ہاذا کا مطلب یہ۔ اب ہمیں اس کے ساتھ کوئی خبر اس کی لانی ہے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم یہاں پر لکھ دیں ہاذا ولد۔ کیا یہ جملہ اسمیہ کے تمام معیارات پر پراپر فٹ بیٹھ رہا ہے؟ جو آپ نے جملہ اسمیہ کی تمام رولز پڑھے، جملہ اسمیہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدا، معرفہ، خبر، نکرہ۔ دیکھیے ولد نکرہ ہے، ہاذا ولد ترجمہ ہوگا یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ہاذا ولد یہ لڑکا ہے۔ اب یہ ہے کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ معرفہ اور نکرہ کی کنسٹرکشن ہمیں ہے کا مفہوم دے رہی ہے کے لیے الگ سے عربی میں کوئی ورڈ نہیں، آپ کو آلریڈی یہ بات پتہ ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں آپ نے پڑھی، صرف آج دیکھ لیا مبتدا کی جگہ پر ہم تمام اسماء اشارہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر حاذا لا رہے ہیں تو حاذی کب لائیں گے؟ تو سمپل سی بات ہے، حاذی تب لائیں گے جب ہماری خبر کیا ہوگی، ولدن کی جگہ مؤنث آ جائے گی، اور وہ کیا ہو، بنتن۔ بنتن، تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا حاذی بنتن۔ اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہاذا ولدن حاذی بنتن۔ اب بس اب آپ نے یہاں سے ایک اور چیز سمجھ لی کہ اگر یہ اشارہ ہے مبتدا، اس کی خبر جو ہوگی وہ خبر کے اکارڈنگ اشارہ کا استعمال کیا جائے گا، یعنی جب کبھی مبتدا کی جگہ پر کوئی اسم اشارہ آپ کو استعمال کرنا ہو تو اس کی خبر جب آپ لائیں گے تو خبر کے اکارڈنگ اشارے کا استعمال ہوگا۔ یعنی ہمارے پاس تو ابھی فی الحال اتنے سارے ہو گئے نا، یہ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، حاذی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ اب آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ 10
اشارے ہیں. اب ان 10 میں سے سلیکشن کس کا کریں؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کون سا ہوگا؟ وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہماری جو خبر ہے اس کا جنس کیا ہے، یعنی اس کا جینڈر اور پلس اس کا نمبر. یہ دو باتیں آپ کو بہت اہم طریقے سے نوٹس کرنی ہے، آبزرو کرنی ہے. کس کے تعلق سے؟ خبر کے تعلق سے. یعنی خبر آپ کی اگر جینڈر کے حوالے سے مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر. خبر مؤنث تو اس کے لیے جو مبتدا اشارہ لا رہے ہیں وہ بھی مؤنث اشارہ لائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز تھی. باقی اب بات آئی قریب اور بعید کی، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ جب دیکھیں گے یہ اور وہ، یہ خود آپ کو بتائے گا کہ یہ جو ہے یہ قریب کا اشارہ ہے اور وہ جو ہے وہ بعید کا اشارہ ہے. اب یہ اردو کی لیمیٹیشنز ہیں ہندی کی کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکے، بھائی یہ لڑکا بھی بولتے ہیں اور یہ لڑکے بھی بول رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ہم یہ کو چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں. تو یہ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کا نمبر بھی چینج ہوا اور جینڈر بھی چینج ہوا، لیکن اشارہ چینج نہیں ہوا. کہاں؟ اردو ہندی میں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا. بس اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، نہیں سمجھا تو پھر دقت آئے گی. مثال کے طور پہ ہم مسلم لفظ استعمال کریں، ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. یہ مسلمہ ہے تو ہم کہیں گے حاضی مسلمتن. اب ہم آپ سب کو ایک ورڈ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی مسلم لفظ اور پھر دوسرا مسلمہ لفظ، ان کو آپ اس پورے چارٹ پر سے اگر گزاریں تو یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم مسلم کا استعمال کر رہے ہیں تو اب کیسے کریں گے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا، ٹرائی کرے گا؟ مسلم لفظ کہاں کہاں ایپلیکیبل ہوگا، کس کس اشارے کو ہم مسلم کے ساتھ کنفیگر کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہاذا مسلمن، سنیں گے سبھی لوگ دھیان سے. اسی طرح ہاذانی مسلمانی. اب آپ کو پیچھے کی چیزوں بھی ساری سمجھنی اور ریکال کرنی ہے. ہاذا مسلمن، ہاذانی مسلمانی، ہاؤلائی مسلمون. اب آپ چاہیں کہ حاضی مسلمن کہہ دیں، غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مسلمن مذکر ہے. اب حاضی مسلمتن، ہاتانی مسلمتانی، لیکن ہاؤلائی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہاؤلائی مسلماتن. سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ اسی طرح اگر ہم اسی دونوں کو یعنی مسلم اور مسلمہ کو کنفیگر کریں بعید والے اشاروں کے ساتھ تو ذالکا مسلمن، زانکا مسلمانی، اولئکا مسلمون، تلکا مسلمتن، اسی طرح تانکا مسلمتانی، اور پھر اولئکا مسلماتن. یعنی اب اولئکا مسلمون بھی ہو سکتا ہے اور اولئکا مسلماتن بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو یہ بات اہم طریقے سے سمجھ لینی ہے کہ مذکر اور مؤنث، جب آپ کی خبر مذکر اور مؤنث ہو رہی ہے تو اشارہ بھی اسی کے اکارڈنگ مذکر مؤنث استعمال ہوگا. جب خبر آپ کی واحد مثنیٰ یا جمع کی فارم ہے تو اشارہ بھی اسی کے اکارڈنگ واحد مثنیٰ اور جمع کا استعمال ہوگا. قریب اور بعید کا جہاں تک تعلق ہے، فار اور نیئر کا، یہ آپ یہ اور وہ کو دیکھ کر کے آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک لفظ ہے جالس. جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، جالسن. تو اب آپ سے کسی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جالسن لفظ کو اس پورے چارٹ پر سے گزاریے. کوئی کر سکتا ہے جالسن لفظ کو؟ جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، تو جالسن. ہاذا جالسن، جی ہاذا جالسن، ٹھیک ہے. ہاذانی جالسانی، جی ہاؤلائی جالسون. جی ایسے ہی ہم مؤنث کے لیے کریں گے حاذی جالساتن، جالستن. جالستن، جی حاذی جالستن. جی اور ہانانی، ہاتانی، ہتانی بری ہتانی جالستانی. ہاتانی جالستانی، ٹھیک ہے.
اور بیت کے لیے ہم ذالکا अब जालिसुन हाउलाई भी कर देंगे, हाउलाई जालिस सातुन हो जाएगा ना। हाउलाई जालिसात। हाउलाई कॉमन है, हाउलाई मुजक्कर के लिए भी, हाउलाई मुअन्नस के लिए भी। हाउलाई का मतलब है दीज और उलाई का मीन्स दोज, ये कॉमन है दोनों। जी अब जालिका के साथ आइए, जालिका। ज़ालिका जालिसुन जी और ज़ानिका जाली सानी। जालिसानी जी उलाइका जालिसुना जी तिलका जालिसातुन जालिसतुन। जालिसतुन तानिका जालिसतानी जी और उलाइका सतातन आई थिंक नहीं जालिसातुन, जालिसातुन। हाँ तो उलाई का जालिसुना भी है और उलाई का जालिसातुन भी है, ठीक है। वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस में बस डिफरेंस अलिफ का है, वो जालिसतुन है और वहाँ जालिसातुन है, बस इसको ध्यान रखना है इंशाल्लाह। तो ये बाकी वो गोल था, लंबी ता बन जाती है, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो ये एक चीज आ गई आपके सामने, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब के सब अस्माए इशारा, चूंकि जाहिर सी बात है इनको, इनके साथ हम इशारा तो बोल रहे हैं, साथ साथ अस्मा भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस्म की कैटेगरी है। और जो जहां कहीं भी इस्म आएगा तो वहां चार चीजें इन्वॉल्व होंगी। क्या क्या? जाहिर सी बात है वहां पर जिन्स, अदद, वुसत, एराब। तो जिन्स के हवाले से आपको पता है कि भाई ये मुजक्कर भी हो सकते हैं, मुअन्नस भी हो सकते हैं, आपको पता चल गया इशारों के बारे में। अच्छा, वाहिद, मुसन्ना, जमा भी आप देख रहे हैं यहाँ, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि ये अस्माए इशारा मारिफा की ही एक किस्म है, लिहाजा वुसत का भी आपको मालूम हो गया। एराब नहीं डिस्कस हुआ, तो आपको बता दें कि ये सब के सब अस्माए इशारा जो आपके सामने इस वक्त लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, ये मरफू अस्माए इशारा है, यानी एराबी हालत के हवाले से ये मरफू है। अब जब बात आई अच्छा ये रफा हालत के हैं, तो फिर अब नस्ब और जर वाली हालत कहाँ गई, मंसूब और मजरूर? तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो अभी आगे हम आपको अगली स्लाइड में बता देते हैं। और यहाँ पर एक चीज अच्छी तरह समझ लेनी है कि वाहिद के और जमा के जो इशारे हैं ये मबनी है। मबनी का मतलब आप जानते ही हैं कि तीनों हालतों में वो सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे हाजा विल रिमेन हाजा इन ऑल द थ्री फॉर्म्स, यानी हाजा हाजा हाजा, हाजी हाजी हाजी, ठीक है। जालिका जालिका जालिका, तिलका तिलका तिलका, हाउलाई हाउलाई हाउलाई, उलाइका उलाइका उलाइका। तो वाहिद एंड जमा, इनके जो इशारे हैं ये मबनी, ये तीनों रफा हालत, नसब हालत, जर सब में सेम रहेंगे। मरफू मंसूब मजरूर सेम रहेंगे, एक ही शक्ल होगी। मबनी, मबनी आप जान रहे हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ आपको इससे पहले बताई जा चुकी हैं चीजें। इसके बाद मुसन्ना, मुसन्ना वाले जो इशारे हैं ये सिर्फ क्या करेंगे, अपनी कैफियत को तब्दील करेंगे, शक्ल को, और वो आपको कुछ मुश्किल काम नहीं लग रहा होगा। आपको पता है कि आनी साउंड जो होती है वो नसब और जर में क्या हो जाती है, कोई बताएगा आप में से? आनी साउंड जो है वो आईनी में कन्वर्ट हो जाती है, ये बात आपको मालूम होगी। यानी मुस्लिमानी, मुस्लिमानी ये हालत रफा, नसब और जर में जाएंगे तो वो मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। इसी तरह हाजानी क्या हो जानी चाहिए फिर? हाजैनी हाजैनी, हातानी हातैनी हातैनी, जानिका जैनिका जैनिका, तानिका तैनिका तैनिका। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरी मैंने इन सारी चीजों को लिख रखा है, आप उसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे तो ये क्लियर हो। देखिए ये अस्माए इशारा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से अस्माए इशारा। और उसके बाद आपको दो बातें यहाँ देखने को मिली, ये बॉक्स तो ब्लैंक है, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ये करीब और बईद वाला कॉलम है, ये करीब को क्या कहते हैं? पास, और इसको बईद को दूर। तो पास और दूर के लिए फार एंड नियर का मामला है, यानी करीब नियर और बईद फार, ये दो चीजें हो गई। जिन्स आप जान रहे हैं, देखिए ये मुजक्कर और ये मुअन्नस, फिर मुजक्कर फिर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा। अब वाहिद में मैंने देखिए सब इनके दो कॉलम्स, फर्दर इनको क्लासिफाई नहीं किया, ये एक ही कॉलम है। जमा में भी देखिए एक ही कॉलम बना हुआ है,
لیکن مصنع کو 2 کالمز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. وہ 2 کالمز کیا ہیں؟ ایک حالت نصب اور دوسری حالت یعنی حالت رفع اور دوسری حالت نصب اور جر. تو حالت رفع آپ کو پتہ ہے وہی پہلی والی پیچھے والی جو فارم ہے ہازانی. اب یہ ہازانی صرف اور صرف ایک چینج آیا یہاں ہازینی ہو گیا. اس کو نوٹس کریں, یہ دیکھیے. اسی طرح ہاتینی یہ یا, زینی کا یہ یا, اور یہ تینی کا یہ یا. بس الف کو ریپلیس کیا یا سے اور وہ ساؤنڈ عینی والی آ گئی اور یہ حالت نصب اور جر کے بن گئے. تو اب اگر ہم آپ سے یہ کون سا جو چارٹ آپ کے سامنے آ گیا, یہ ظاہر سی بات ہے یہ مرفوع منصوب مجرور تینوں فارمز کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا. یعنی واحد کی حالت رفع حاضہ ہی ہے, یعنی حاضہ کی حالت رفع حاضہ پھر حاضہ پھر حاضہ. ٹھیک ہے, حاضی ہی حاضی ہی حاضی حاضی, یہ بات میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی. اچھا, بس مثنیٰ میں آپ کو کیا کرنا ہے, اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب کبھی ہمیں نصب اور جر کا استعمال کرنا ہوگا, آئندہ کبھی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی, ابھی نہیں, ابھی ہم لوگ بہت شروعاتی دور میں ہیں, تو ابھی ہم نے ایسا کوئی اگزامپل نہیں آپ کو دیا ہوا ہے. تو یہ پھر آپ حاضینی ذہن کو تیار رکھیں کہ صرف اور صرف مثنیٰ والی جو فارمز ہیں ان کی ہی نصب اور جر بنے گی, یعنی دوسری شکل اختیار کریں گے وہاں پر, وہ باقی کے اشارے نہیں بدلیں گے. یعنی حاضہ اور ہاؤلائی, اسی طرح ذالکہ اور اولائکہ, تلکہ اور اولائکہ, حاضی اور اولائکہ, یہ سب سیم رہیں گے تینوں فارمز میں. یہ ایک اہم بات ہو گئی. ایک پوائنٹ جو ابھی اس لیکچر میں اور آ جائے تو یہ پورا فنش ہو جائے, اور یہ آپ پھر سے انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی لیں گے, اس کی ریکارڈنگ کو یہ اویلیبل کر دی جائے گی. وہ یہ پوائنٹ تھا کہ غیر عاقل والا پوائنٹ. یعنی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. مثال کے طور پر ابھی ہم آپ کے سامنے جالس میں نے استعمال کیا, اب میں کہوں سب کو کھڑا کر دیجئے, قائم, تو قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. یعنی اب ظاہر سی بات ہے آپ کو قائی اس کی جو عربی ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے مرفوع حالت جو استعمال کریں گے ہم اپنے جملے میں وہ کیا ہوگی, قائمون. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. حاذا قائمون اور حاذانی قائمانی. حاذا قائمون کا مطلب ظاہر سی بات ہے وہ کھڑا ہے. کون؟ وہ ایک مذکر کھڑا ہے. غلط بول رہے ہو تو صحیح کریے گا, چپ چاپ سنتے نہیں رہیے گا. حاذا کا مطلب وہ کیسے ہو جائے گا؟ حاذا یہ قریب کا اشارہ ہے. حاذا قائمون, حاذا قائمون, حاذا قائمون یعنی یہ ایک مذکر کھڑا ہے. اچھا, مؤنث تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر حاذہ قائمۃ, قائمۃ. اب قائمن اور قائمۃ دونوں چینج یہاں پر ہو رہے ہیں, تو ساتھ میں دیکھیے دونوں کے اشارے بھی چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جب یہ مثنیٰ میں جائیں گے تو یہ حاذانی ریپلیس ہو جائے گا کس سے, سوری حاذا ریپلیس ہو جائے گا حاذانی سے. ٹھیک ہے, حاذانی, اور یہاں بھی آپ کا یہ خبر بھی چینج ہو جائے گی اور وہ آ جائے گی قائمانی. اسی طرح یہ ہو جائے گا ہاتانی قائمتانی. تو آج آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کی یہ چارٹ اچھی طرح سے لرن کر لیجئے. سمجھا میں نے دیا ہے, کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو حاذانی قائمانی, ہاتانی قائمتانی. اچھا, اب جب ہاؤلائی کی باری آئے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, وہاں مذکر مؤنث کا کوئی ایشو نہیں آئے گا. تو وہاں پر آپ چپ چاپ کیا کریں گے, ہاؤلائی, اور پھر ہاؤلائی will be used for both. یعنی یہ قائمونہ کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. قائمونہ is the جمع form of قائمون, تو قائمونہ. اور دوسرا اس کا استعمال کس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ سب دیکھ لیجئے اچھی طرح, وہ ہے قائماتن, قائمون قائماتن. یہ ہمیں نہیں لگتا اب یہ کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے لیے, کچھ بالکل آسان ہو گیا ہے یہ. ہاں, اب سیم یہی قائمون کو ہمیں ذالکہ کے ساتھ یوز کرنا ہے, یعنی بعید کے اشاروں کے ساتھ. تو کچھ نہیں, آپ نے کہہ دینا ہے ذالکہ قائمون, پھر اسی طرح سے آپ ذالکہ کو ریپلیس کریں گے مؤنث کے لیے تلکہ قائمۃ. ٹھیک ہے, اب آئے گی باری کس کی, مثنیٰ کی. تو ذالکہ سے زانکہ, زانکہ قائمانی,
اور تلکا سے تانکا قائمتانی، اور پھر ہاؤلائی کو ریپلیس کریں گے اولائکا سے، اولائکا قائمون اور اولائکا قائماتن۔ یہ قریب کے بھی اشارے بھی یوز ہو گئے ایز مبتدا، اور بعید کے اشاروں کو بھی آپ نے مبتدا کے طور پہ یوز کر لیا۔ صرف ایک پوائنٹ ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ بس آپ مس کر رہے ہیں، اگر اس پوائنٹ کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں تو یہ اسماء اشارہ کا پورا آپ کا کلیئر ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے ابھی شاید ذکر کیا، غیر عاقل۔ تو غیر عاقل کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بتائیں؟ غیر عاقل کے لیے کیا کریں گے؟ عاقل غیر عاقل آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، تو غیر عاقل کے لیے آپ کو لے کے آنا ہے واحد مؤنث اشارہ، واحد مؤنث، غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، جیسے ہم یوز کر رہے ہیں اقلام، اقلام غیر عاقل ہے نا، قلم کی جمع، تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو خبر کی جگہ پر لانا چاہ رہے ہیں، تو اب اقلام، اگر قلم یہ کون ہے پاس میں ہیں تو ہم ان کے لیے واحد مؤنث قریب کا اشارہ استعمال کر لیں گے، یعنی یا تو ہم ان کے ساتھ بولیں گے حاذی، یا پھر ہم کہیں گے تلکا۔ اب حاذی کب یوز کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ قریب ہوں گے، اور تلکا کب یوز کریں گے؟ جب یہ بعید ہوں گے، دور ہوں گے۔ لیکن وہاں پر پھر وہ اولائکا اور ہاؤلائی میں آپ کو کنفیوژن کریٹ نہیں کر لینا ہے ان کے ساتھ۔ اقلام غیر عاقل کی جمع، تو جب بھی کبھی غیر عاقل کی جمع آپ لا رہے ہوں گے بطور خبر، تو اس کے لیے جو اشارہ لائیں گے دیٹ ول بی واحد مؤنث۔ بس یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا۔ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں آپ سے کل پوچھی جائیں گی اور کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری پھر سے انشاءاللہ ہم ڈسکرائب کر دیں گے، ایکسپلین کر دیں گے، اور مگر ہمیں امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ دیکھ لیں گے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی تو اپلوڈ کر دی جائے گی، اور آپ اس کو بھی ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو کسی کا کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیا، ادروائز ہماری یہ کلاس فنش ہو رہی ہے یہیں پر۔ کسی کا کوئی کوئسچن ہو اس پرٹیکولر لیکچر کے ریگارڈنگ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی یہ چارٹ اہم ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ آج لرن کر لیں گے، سمجھ لیں گے۔ کلاس یہیں پر فنش ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔